माई में कुछ और ना मंगा बाय सैम आसिफ, एपिसोड नंबर 36। इस वक्त सब लोग हवेली के उस कमरे में खड़े थे जहां पर अफान ने वो शीशा रखा था और उस शीशे में मौलवी साहब का बताया गया अमल कर रहा था। चूंकि आज अमल का 40वां दिन था तो अफान को वो अमल मौलवी साहब के सामने करना था। वर्षा भी मौलवी साहब के कहने पर हर किस्म की खुशबू से पाक होकर एक सफेद रंग की शॉर्ट फ्रॉक और टाइट्स पर सफेद ही दुपट्टा सर पर लिए खड़ी थी। जैसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त शुरू हुआ तो अफान ने शीशे पर से लाल कपड़ा हटाया और फिर रोज की तरह अपना अमल करने लगा। तकरीबन 4-5 मिनट के बाद शीशे में नजर आता अफान का अक्स हल्का सा मुस्कुराया, जबकि अफान इस वक्त बिल्कुल सीरियस खड़ा था। अफान के अक्स को मुस्कुराते देखकर सब लोग हैरान हुए तो मौलवी साहब फौरन अफान की तरफ मुतवज्जा हुए। इससे पूछो ये कौन है, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा अक्स हूँ अफान सदीकी। मौलवी साहब की बात सुनते अफान ने फौरन सवाल किया तो शीशे में मौजूद अक्स हल्की मुस्कुराहट से बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरे हमजाद हो और मैं तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इस शीशे से आज़ादी दे दो तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। बस मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो। नहीं अफान, हरगिज़ नहीं, गलती से भी इसे शीशे की कैद से आज़ाद मत करना। और हाँ, ये इस वक्त तुम्हारी कैद में है, तुम जो चाहो सवाल कर सकते हो, ये तुम्हें जवाब देने का पाबंद है। जल्दी से पूछो इसे वो सब सवाल जो मैंने बताए थे। अफान की बात सुनते शीशे में मौजूद अक्स मुस्कुराते बोला तो मौलवी साहिब ने फौरन जवाब दिया, जिस पर अफान ने हाँ में सर हिलाया। मैं तुम्हें इस शीशे से कभी आज़ाद नहीं करूँगा। मुझे ये बताओ, आलिम सुल्तान कौन है? वो इस दुनिया का बादशाह है जहाँ पर तुम जैसे कमज़ोर इंसान कदम नहीं रख सकते। क्या इसे इंसानों को कैद करना आता है? अफान का सवाल सुनते शीशे में मौजूद अक्स गुस्से से बोला तो अफान ने अगला सवाल किया। नहीं, कोई भी जिन किसी भी इंसान को कैद नहीं कर सकता। अगर इसे किसी इंसान पर हावी होना हो तो वो इस इंसान के हमजाद पर हावी होता है। तो क्या मेरी बीवी का हमजाद आलिम सुल्तान की कैद में है? हाँ, तुम्हारी बीवी का हमजाद यानी कि मेरी बीवी आलिम सुल्तान की कैद में है और मैं इसे बचा नहीं सकता क्योंकि मैं आलिम सुल्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। वो कोई हमजाद नहीं है, वो एक जिन है और मेरी निस्बत बहुत ताकतवर है। शीशे के अक्स का जवाब सुनते अफान ने अगला सवाल किया तो शीशे के अक्स ने फौरन जवाब दिया, जिस पर अफान ने गहरा सांस लिया। बाकी सब तो बस सांस रोके ये सब देख रहे थे। वर्षा पर जादू के जरिए आलिम सुल्तान को हावी किया गया है और मुझे पता है इस जादू के लिए वर्षा की तस्वीर वाला पुतला कहीं छुपाया गया है। क्या तुम जानते हो वो पुतला कहाँ छुपा है? नहीं जानता, मगर मैं जान सकता हूँ अगर तुम मुझे इस शीशे से आज़ाद कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जादू किसने किया है और मैं इससे उस जगह का पता लगा लूँगा। मैं तुम्हें यहाँ से आज़ादी नहीं दूंगा और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम उस जगह का पता करके बताओ जहाँ पर वो पुतला दफन है। अफान के सवाल पर शीशे का अक्स मुस्कुराते बोला तो अफान ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर शीशे के अक्स ने हाँ में सर हिलाया और तभी शीशे का मंजर बदला। जहाँ पहले शीशे में अफान का अक्स दिखाई दे रहा था वहाँ अब शीशे में रहमान विला दिखाई देने लगा और फिर वो मंजर चलने लगा, यूं जैसे कोई फिल्म चल रही हो। यूं महसूस होता था कि कोई शख्स ये सब असल में देख रहा है और इसकी आंखों से देखा जाने वाला मंजर शीशे में भी दिखाया जा रहा है। देखने वाला शख्स कौन था कोई ना समझ पाया। फिर वो शख्स आगे बढ़ा और रहमान विला का लाउंज अबूर करता सीढ़ियों तक आया। पूरे रहमान विला में सिसकियों की आवाज गूंज रही थी, निस्वानी सिसकियां, यूं जैसे कोई औरत बहुत रो रही हो। पूरे रहमान विला में मौत का सा सन्नाटा था और जगह जगह मोमबत्तियां जली थी। बाकी पूरे घर में अंधेरा था, यूं जैसे वहां कोई जी नफ्स मौजूद ना हो सिवाय इस औरत के जो मुसलसल रो रही थी। फिर वो शख्स कदम कदम चलता जीने अबूर करता रहमान विला के ऊपर वाली मंजिल में आया, जहां पर वर्षा और अजलान के कमरों के साथ एक स्टोर रूम मौजूद था। अभी वो शख्स आखिरी सीढ़ी पर ही मौजूद था जब अचानक किसी छोटे बच्चे के खिखलाने की आवाज आई और साथ में एक निस्वानी आवाज भी सुनाई देने लगी जो कुछ गा रही थी। क्या गा रही थी ये वाज़ेह ना था। फिर चंद लम्हों बाद इन आवाज़ों में एक मर्द के रोने की आवाज़ भी शामिल हो गई जो हिचकियों के साथ रोता मुसलसल कुछ बोल रहा था। शीशे के बाहर खड़े सब लोग इस मंजर को देखकर खौफजदा थे। फिर वो शख्स दोबारा चलना शुरू हुआ और इसने कॉरिडोर में मौजूद पहले कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। ये अजलान रहमान आजम का कमरा था और अजलान के बेड के पास ज़मीन पर एक मर्द बैठा हिचकियों से रो रहा था। इसके हाथ में एक तस्वीर मौजूद थी। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इस मर्द के पास आया जो रो रहा था। जैसे ही वो शख्स इसके करीब पहुंचा तो इस मर्द ने रोते हुए अपना सर उठाया। वो मर्द कोई और नहीं अजलान रहमान आजम था और इसके हाथ में मौजूद तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि सैम आसिफ की थी।
सब लोग ये मंजर देखकर हैरान थे, जबकि शीशे में मौजूद अजलान ने वापस से अपना सर झुका दिया। वो शख्स जिसकी आंख का मंजर शीशे में वाज़ेह था, पंजों के बल जमीन पर अजलान के पास बैठा। तो अजलान की बड़बड़ाहट वाज़ेह हुई, जो वो रोते हुए बोल रहा था, क्यों सैम, क्यों? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मुझे छोड़ गई, तुम्हें मुझ पर तरस ना आया? मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बगैर? तुमने बिल्कुल नहीं सोचा। मैं जानता हूँ तुम नाराज़ थीं, मगर ऐसी भी क्या नाराज़गी कि तुम दुनिया ही छोड़ गई। मुझसे बात तो की होती। क्यों सैम, क्यों किया ऐसा तुमने? अजलान के ये अल्फाज शीशे के बाहर खड़े लोगों को बर्फ का बना गए, जबकि अजलान ने परेशानी से गर्दन मोड़ते सैम को देखा, जो खुद इन अल्फाजों पर बुत बनी खड़ी थी। फिर शीशे में मौजूद वो शख्स आहिस्ता से अजलान के पास से उठा और इस कमरे से बाहर निकलता अगले कमरे की तरफ बढ़ा। ये वर्षा का कमरा था, जहाँ से एक बच्चे के खिखलाने और एक औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। फिर इस शख्स ने आगे बढ़ते वो दरवाज़ा खोला तो सामने ही वर्षा के बेड पर एक स्कार्फ वाली लड़की बैठी गुनगुना रही थी, जबकि इसके पास एक 2 साल का बच्चा लेटा था, जो खिखलाते हुए इस औरत को देख रहा था। कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस करते इस लड़की ने गुनगुनाना बंद किया और फिर गर्दन मोड़ते दरवाजे की तरफ देखा। वो लड़की कोई और नहीं, अनाबिया शराजी उर्फ बिया थी। फिर वो लड़की वापस अपने पास लेटे बच्चे की तरफ मतवज्जा हुई तो वो शख्स कदम कदम चलता बेड के करीब आया, तो सामने बेड की दूसरी जानिब लगे शीशे में इस शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ, जिसकी आंख का मंजर किसी फिल्म की तरह शीशे पर चल रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अफान सिद्दीकी था। फिर अफान वापस जाने के लिए मुड़ा तो इसे सामने वाले सोफे पर साहिल बैठा नजर आया, जिसकी गोद में एक 2 साला बच्ची बैठी थी और वो मुसलसल अफान को घूर रही थी। फिर अफान खामोशी से इस कमरे से बाहर निकला और तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा, जहां से निस्वानी सिसकियां निकलती पूरे रहमान विला में गूंज रही थीं। अफान ने आगे बढ़ते आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला तो सामने ही काट कबाड़ के बीच एक लड़की बैठी थी, जिसने अपना सर घुटनों में दे रखा था और वो मुसलसल सिसकियां लेती रो रही थी। सफ़ेद शॉर्ट फ्रॉक और सफ़ेद ट्राउज़र पहने वो लड़की होले होले लरज़ रही थी। सफ़ेद दुपट्टा करीब ही ज़मीन पर पड़ा था। किसी एहसास के तहत इस लड़की ने रोते हुए अपना सर उठाया तो इसे देखकर शीशे के बाहर खड़े सब लोग साख्त हो गए। जिसके पैरों में जंजीर डली थी, सुनहरी आंखों वाली वो लड़की इंतहाई खौफजदा थी। हाँ, वो वही थी जिसके पीछे अफान सिद्दीकी अपना सब कुछ हारने को तैयार था। वर्षा को देखते अफान पंजों के बल इसके सामने बैठा तो वर्षा ने आगे बढ़ते इसके चेहरे पर हाथ रखा। तभी रहमान विला में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। चलने वाला कोई मर्द था, जिसके भारी बूटों की धमक पूरे रहमान विला में गूंज रही थी। इन बूटों की आवाज़ सुनते वर्षा एक झटके से पीछे हटती दीवार के साथ सिमटती बैठ गई, यूं जैसे वो छुप गई हो। इसका वजूद एक बार फिर होले होले लरजने लगा था, जबकि अफान बिल्कुल खामोशी से उठता पास पड़ी अलमारी के पीछे जा खड़ा हुआ और तभी एक हसीन मर्दाना आवाज़ कुछ गुनगुनाते हुए इस कमरे में दाखिल हुई। ये वही आवाज़ थी जो हमेशा से वर्षा को सुनाई देती थी और चंद लम्हों बाद वो हसीन आवाज़ एक खौफनाक आवाज़ में बदल जाती थी। ऐसी खौफनाक आवाज़ के वर्षा अपने कानों पर हाथ रखती चिल्लाने लगती, मेरे आगे मौत भी कांपे, मेरे जैसा कोई कहाँ पे, पल में बना दूं पल में मिटा दूं, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा, शैतान 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 शैतान। काले अंधेरे कमरे में वर्षा एक कोने में छुपी बैठी थी, जब इसे अचानक किसी के कदमों की छाप के साथ एक हसीन मर्दाना आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ एक खौफनाक आवाज़ में मुब्तला हो गई। वो हसीन मर्दाना आवाज़ वही गाना गा रही थी जो हमेशा से इसे सुनाई देती थी और फिर अचानक वो आवाज़ हमेशा की तरह खौफनाक हो जाती थी। फिर अचानक वर्षा को अपने सामने एक हियोला नजर आया, एक इंसानी मर्द का हियोला जो सीधा आते वर्षा के सामने खड़ा हुआ था। इस हियोले के पैरों को देखते वर्षा ने डरते डरते इसके चेहरे की तरफ नजरें उठाईं और फिर इसका चेहरा देखते इस अंधेर कमरे में वर्षा की चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जो पूरे रहमान विला के दरो दीवार को हिला गई। माय लिटिल एंजल। वो हियोला कोई और नहीं बल्कि आलिम सुल्तान था, जो वर्षा के ऊपर झुका इसे पुकार रहा था, जबकि इसके यूं झुकने पर वर्षा की चीखें दम तोड़ गईं। फिर आलिम सुल्तान ने अपना हाथ बढ़ाते वर्षा के गले को पकड़ा तो शीशे में मौजूद वर्षा और शीशे के बाहर मौजूद वर्षा दोनों का दम घुटने लगा, जबकि सब लोग परेशानी से इन दोनों वर्षा को देखने लगे। माय लिटिल एंजल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने आलिम सुल्तान को कमज़ोर समझा और उस शख्स से निकाह कर लिया, जबकि तुम्हें शादी नहीं करनी थी। इसीलिए तो मुझे तुम पर हावी किया गया था, मगर अफसोस तुमने शादी कर ली, अब तुम्हें मरना होगा। आलिम सुल्तान की आवाज़ पूरे रहमान विला में गूंज रही थी, जबकि वर्षा सांस लेने के लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। दम घुटने की वजह से वर्षा ने अब खांसना शुरू कर दिया था
اور تبھی شیشے میں موجود منظر بدلا۔ وہ منظر رحمان ولا سے بدل کر ایک قبرستان میں بدل گیا، جہاں پر ایک قبر کے قریب ایک بوڑھا عامل بابا بیٹھا تھا اور وہ اس قبر کے قریب کھدائی کرنے میں مصروف تھا۔ پھر اس عامل بابا نے ایک پتلا اٹھایا جس پر ورشا کی تصویر چپکی تھی، اور پھر اس عامل بابا نے وہ پتلا قبر کے پاس کھودے گئے گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی، اور ورشا کی تصویر والا پتلا اس قبر کے پاس دفنا کر خود وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر اچانک سارے منظر غائب ہو گئے اور شیشہ ایک دم سفید ہو گیا، کسی کورے کاغذ کی طرح سفید، اور پھر اس شیشے پر لال رنگ سے کچھ لکھا نمودار ہوا: ورشا کا پتلا اس کے پیارے کی قبر کے پاس دفن ہے۔ یہ سطر چند لمحے شیشے پر نمودار ہوئی اور پھر ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ وہ شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ ورشا جو ابھی تک مسلسل کھانس رہی تھی، شیشہ ٹوٹنے کے ساتھ ہی لہرا کر زمین بوس ہوئی۔ ورشا کو زمین پر گرتے دیکھ کر اذلان فوراً سے اس کے قریب گیا اور اسے گود میں اٹھاتا باہر کو بھاگا، تو سب لوگ ہوش کی دنیا میں واپس آتے اذلان کے پیچھے بھاگے۔ سیم نے فوراً سے ڈاکٹر کو فون کرتے حویلی بلا لیا۔ اذلان نے ورشا کو لے جاتے اس کے کمرے میں بیڈ پر لٹایا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد ڈاکٹر آ گیا اور ورشا کا چیک اپ کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ انہوں نے کسی چیز کا سٹریس زیادہ لیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے انہیں انجیکشن دے دیا، جلد انہیں ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد کوشش کریے گا کہ ان کو سٹریس کم ہو۔ اب میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے سیم نے ہاں میں سر ہلایا تو ڈاکٹر باہر کی جانب بڑھا۔ جبکہ باقی سب لوگ کمرے میں داخل ہوئے تو مولوی صاحب نے کچھ دعائیں پڑھتے ورشا پر دم کیا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد ورشا کو ہوش آ گیا۔ مولوی صاحب، یہ سب جو ہم نے شیشے میں دیکھا وہ کیا تھا؟ میں سیم کی تصویر دیکھ کر ایسے کیوں رو رہا تھا؟ اور بیا اور ساحل کے پاس 2 بچے کہاں سے آئے؟ اور ورشا کیوں وہاں زنجیروں میں قید تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور وہ عامل جس نے پتلا دفنایا وہ کون تھا؟ اور اس آخری لائن ورشا کا پتلا اس کے پیارے کی قبر کے پاس دفن ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ او گاڈ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ ورشا کو ہوش میں آتا دیکھ کر سب نے سکا سانس لیا تو اذلان نے اپنے دماغ میں ابھرتے ہر سوال کو زبان دے ڈالی۔ جبکہ اذلان کے اتنے سوال سن کر سیم اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتی پریشانی سے بولی تو مولوی صاحب نے فوراً جواب دیا، جس پر سب نے چونک کر مولوی صاحب کو دیکھا۔ ہر عروج کو زوال آنا ہے، مطلب؟ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر مولوی صاحب ہولے سے بولے تو عفان نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر مولوی صاحب نے ایک گہرا سانس لیتے بولنا شروع کیا۔ ہر کہانی میں اہم کردار ہوتے ہیں اور ہر عروج کو زوال آنا ہے، یعنی ہر کردار کا اختتام ہونا لازم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہاں پر ہر جان سے مراد انسان، جن، جانور، فرشتے اور چرند پرند سب ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ ہماری زندگیاں بھی تو ایک کہانی کی طرح ہیں جہاں ہر ذی نفس اپنا اپنا کردار نبھاتی ہے اور پھر اپنے مقررہ وقت پر کہانی سے یعنی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہر عروج کا زوال آنا ہے، یعنی ہر کردار ختم ہو جانا ہے، اور اس وقت ہماری کہانی یعنی کہ ہماری زندگی کے 6 اہم کردار ہیں، اور اس کہانی میں موجود ہر کردار خواہ وہ اہم ہے یا نہیں، ان 6 کرداروں کے گرد گھوم رہا ہے، یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ ان 6 کرداروں میں سے کسی ایک سے کہیں نہ کہیں کسی بھی طرح سے جڑا ہوا ہے۔ اور ہماری کہانی کے اہم کردار وہ 6 لوگ ہیں جن کو عفان کے ہمزاد نے شیشے میں دکھایا ہے: ورشا، اذلان، بیا، ساحل، سیم اور وہ خود یعنی کہ عفان۔ شیشے کے عکس میں جو کچھ ہم سب نے دیکھا ہے وہ آج تک ہم میں سے کسی کی زندگی میں نہیں ہوا، مطلب یہ کہ وہ آنے والی زندگی کا بتایا گیا ہے۔ مگر مولوی صاحب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آنے والی زندگی کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہا، کوئی آنے والی زندگی کے بارے میں نہیں جان سکتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس علم سے کوئی بھی اور واقف نہیں ہو سکتا، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو یا پھر فرشتے۔ مگر آنے والی زندگی کی کچھ نشانیاں بتائی جا سکتی ہیں، جیسے شیشے کے عکس میں بتائی گئی ہیں، اور کچھ ان میں سے نمودار بھی ہو چکی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا ورشا ایک کمرے میں زنجیروں سے بندھی ہے اور اسے قید کرنے والا عالم سلطان ہے۔ اب یہاں اس بات کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو سیدھا اور آسان سا کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں عالم سلطان ورشا کو اس گھر میں ٹھیک ویسے ہی قید کرے گا جیسے اس شیشے میں نظر آیا تھا، یعنی کہ زنجیروں سے، ٹھیک شیشے میں بتائے گئے عکس کی طرح۔ مولوی صاحب کی بات سنتے سیم نے فوراً سوال کیا تو مولوی صاحب نے کچھ سوچتے جواب دیا، جس پر ورشا نے پریشانی سے اذلان کو دیکھا۔ مولوی صاحب، شیشے کے عکس میں دکھایا گیا گھر ہمارا گھر ہے جہاں ہم ابھی رہتے ہیں، رحمان ولا، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ زنجیریں اصل میں زنجیریں نہیں تھیں،
انہیں جادو سے تشبیہ دیا گیا ہے، یعنی کہ اتنا سخت جادو کیا گیا ہے کہ عالم سلطان ورشا کے ہمزاد کو زنجیروں میں قید کرنے پر مجبور ہے، اور اس کے لیے ہمیں جلد از جلد اس پتلے کو نکال کر جلانا ہوگا تاکہ ورشا عالم سلطان کی قید سے آزاد ہو سکے۔ اگر ورشا کو جلد نہ چھڑایا تو قوی امکان ہے کہ عالم سلطان ورشا کو مار دے گا، کیونکہ شیشے کے عکس میں اس نے ورشا کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ مگر بیا اور ساحل کے ساتھ 2 بچوں کا ہونا مجھے سمجھ نہیں آیا، ان کی تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، بچے کہاں سے آ گئے؟ اذلان کی بات سنتے مولوی صاحب فوراً بولے تو عفان نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر مولوی صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ اس نشانی کے بھی 2 پہلو نکلتے ہیں، آسانی والا یہ کہ اللہ ان کی آنے والی زندگی میں ان دونوں کو جڑواں بچوں سے نوازے گا، جبکہ دوسرا یہ کہ ان کی آنے والی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھری پڑی ہوگی، کیونکہ بچے ہمیشہ خوشی کی علامت ہوتے ہیں۔ اور مولوی صاحب اذلان بھائی کا کیا؟ وہ سردارنی کی تصویر کو دیکھتے رو رہے تھے اور بول بھی رہے تھے۔ اس بات کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک تو سیدھا سیدھا یہ کہ مولوی صاحب کی بات سنتے سب لوگ مسکرانے لگے، جبکہ ساحل نے بیا کو دیکھتے آنکھ ماری تو بیا منہ موڑتی مولوی صاحب سے سوال کر گئی، جس پر مولوی صاحب نے فوراً جواب دیا اور بات ادھوری چھوڑی تو نور نے پریشانی سے سوال کیا، سردارنی کسی بات پر اذلان سے ناراض ہوں گی اور اس سے پہلے کہ اذلان انہیں منائے وہ واقعی ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جائیں گی، ہم سب کو اکیلا کر جائیں گی اور عبداللہ نگر ایک بار پھر سے یتیم ہو جائے گا۔ جبکہ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سردارنی اذلان سے ناراض ہو کر بنا کسی کو کچھ بتائے اس شہر سے یا اس ملک سے بھی باہر چلی جائیں گی اور اذلان انہیں یاد کرے گا۔ مگر بھیا تو اس عکس میں کہہ رہے تھے کہ تم کیوں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ سیم مر گئی۔ ضروری نہیں، ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کا مطلب اذلان کے گرد گھومتی اس دنیا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا غائب کا علم صرف رب تعالیٰ کو ہے اور کسی کو بھی نہیں، تو ہو سکتا ہے یہ سب کچھ عالم سلطان کی بنائی گئی کوئی کہانی ہو، ایسا حقیقت میں کچھ نہ ہو، ہم صرف اس کہانی کو لے کر اپنی زندگی نہیں جی سکتے، یہ سب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر ابھی ہمیں صرف اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ ہمیں ورشا کی جان عالم سلطان سے جلد از جلد چھڑانی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو۔ مولوی صاحب کی بات سنتے ورشا فوراً بولی تو مولوی صاحب نے فوراً جواب دیا، جس پر سب لوگ خاموش ہوئے۔ اور شیشے پر لکھی وہ لائن، ورشا کا پتلا اس کے پیارے کی قبر کے پاس دفن ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے ورشا اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتی ہو؟ ایسا شخص ہے تو، مگر ابھی تک وہ زندہ ہے، اس کی قبر نہیں بنی۔ ساحل کا سوال سنتے مولوی صاحب فوراً بولے تو سیم نے اپنی ہنسی دباتے جواب دیا، صاف اشارہ عفان کی طرف تھا، جبکہ سیم کا اشارہ سمجھتے اذلان نے اسے گھورا، جس کا سیم پر تو کوئی اثر نہ پڑا، جبکہ باقی سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ ورشا نے بھی منہ بناتے سیم کو دیکھا۔ ایک شخص ہے ایسا جو ورشا کو بہت عزیز تھا اور اس کی قبر بھی موجود ہے کراچی کے ایک قبرستان میں۔ کون ہے وہ شخص؟ بڑے ابو، مجھے وہ بہت پسند تھے، میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اذلان کی بات سنتے عفان نے سوال کیا تو ورشا نے افسردگی سے جواب دیا، جس پر سب نے پریشانی سے ورشا کو دیکھا۔ بڑے ابو کون تھے؟ ہمارے دادا جان سفیر اعظم۔ ورشا رحمان اعظم ان کی منتوں مرادوں سے مانگی گئی بیٹی تھی، جو سفیر اعظم کے دل کے بہت قریب تھی، یہاں تک کہ ورشا بھی بڑے ابو سے بہت اٹیچ تھی، یہ بابا سے کم بڑے ابو سے زیادہ فرمائشیں کرتی تھی، اور بڑے ابو ورشا کی ہر فرمائش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، لاکھ موم اور بابا انہیں منع کریں وہ ورشا کے معاملے میں کسی کی ایک نہیں سنتے تھے۔ اور جب بڑے ابو فوت ہوئے تو ورشا 3 دن ہاسپٹل میں رہی تھی، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے دماغ نے کسی چیز کا بہت سٹریس لیا ہے، اور ہم سب جانتے تھے یہ سٹریس بڑے ابو کی فوتگی کا ہے۔ بڑے ابو کی قبر ہمارے پرانے علاقے میں موجود قبرستان میں ہے، وہی قبرستان جو ماڈل کالونی کے پاس ہے۔ گریٹ، یعنی کہ اب ہمیں جلد از جلد کراچی جانا ہے تاکہ ہم تمہارے دادا کی قبر کے پاس سے ورشا کا پتلا نکال کر جلا سکیں اور ورشا کو عالم سلطان سے نجات دلا سکیں۔ سیم کا سوال سنتے اذلان فوراً بولا تو عفان نے مسکراتے جواب دیے، جس پر اذلان نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بچوں، عالم سلطان کبھی بھی تمہیں وہ پتلا جلانے نہیں دے گا، ایسی چیزیں اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مولوی صاحب، جہاں ہم لوگ یہاں تک آئے ہیں اللہ کے کرم سے آگے بھی جائیں گے، مجھے یقین ہے وہ رب ہمیں رسوا نہیں کرے گا، ہمیں اپنی اس آگ سے بنی مخلوق سے نجات ضرور دلوائے گا۔ اذلان کی بات سن کر مولوی صاحب فوراً بولے تو اذلان نے مسکراتے جواب دیے، جس پر مولوی صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تم سب بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ٹھیک ہے، پھر سب اپنی اپنی پیکنگ کر لو، کل صبح ہم لوگ کراچی کے لیے نکلیں گے، اور جو لیٹ ہوا اسے ہم یہیں چھوڑ جائیں گے، یاد رکھنا۔ مولوی صاحب کی بات سنتے سب نے ایک ساتھ آمین کہا، پھر اذلان فوراً بولا تو ورشا ہلکا سا مسکرائی۔ سیم بھیا تمہیں کہہ رہے ہیں، میں تم تینوں کو کہہ رہا ہوں، ہم ہر بار کی طرح گاڑی کے پاس تم تینوں کا ویٹ نہیں کریں گے۔ تینوں کون؟
ورشا کی بات سنتے سیم ہلکا سا مسکرائی تو ازلان نے فوراً جواب دیا، جس پر بیا نے سوال داغا تو ازلان نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ تینوں یعنی سیم، بیا اور ورشا؟ کیا مجھے بھی آپ سب کے ساتھ گاڑی میں جانا پڑے گا؟ نہیں میڈم، آپ کے لیے ہم ہیلی کاپٹر منگوائیں گے، اسی میں آ جانا۔ میں تو ویسے پوچھا تھا، غصہ کھا گئے۔ ازلان کی بات سنتے بیا نے سوال داغا تو ساحل اس کی بات کا مطلب سمجھتے غصے سے بولا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ بیا ابھی تک آنی سے دور جانے کا پروگرام نہیں بنا سکی اور آنی سے دور جانے پر بیا کی جان گلے میں اٹکتی تھی، جبکہ سیم ساحل کے گھر والوں سے بات کر چکی تھی اور وہ لوگ رخصتی میں ویڈیو کال پر شامل ہو چکے تھے۔ پھر بھی میڈم کو لگتا تھا کہ ابھی تک اس کی رخصتی پینڈنگ ہے۔ ساحل کو غصے میں دیکھتے بیا منمناتی بولی اور پھر فوراً باہر کی جانب بڑھی، کیونکہ ملازمہ آنی کا آرڈر لے کر آئی تھی کہ وہ کھانے کی ٹیبل پر سب کا انتظار کر رہی ہیں۔ بیا کو باہر جاتے دیکھ کر سب لوگ خاموشی سے آتے ٹیبل پر بیٹھے اور کھانا شروع کیا۔ سعدیہ اماں، میری پیکنگ کروا دیجیے گا، ہم لوگ کل 12 بجے تک کراچی کے لیے نکلیں گے۔ 12 بجے نہیں، صبح 10 بجے نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، تم عفان اور ساحل 10 بجے گاڑی کے پاس ہمارا ویٹ کرنا، میں اپنی جوکنگ کر کے آؤں گی، ہم ناشتہ کر کے تیار ہوں گے تو پھر چلیں گے کراچی۔ سیم کی بات سنتے سعدیہ اماں نے ہاں میں سر ہلایا تو ازلان فوراً بولا، جس پر سیم نے مسکراتے جواب دیا تو ازلان نے گہرا سانس لیا اور کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ کھانے کے بعد جیسے ہی سب لوگ لاؤنج میں اکٹھے ہوئے تو چائے کا دور چلا، جبکہ میرا اور مائرہ سب کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر کانچ کی بوتل اٹھا لائیں۔ آج ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، پھر پتہ نہیں کب یوں اکٹھے بیٹھ سکے، اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ آج کی رات کو تھوڑا یادگار بنایا جائے، اس لیے ہم بوتل لائے ہیں تاکہ ہم نو ٹروتھ اونلی ڈیئر کھیل سکیں۔ یہ کون سا گیم ہے؟ میرا کی بات سنتے مائرہ بھی فوراً بولی تو نور نے پریشانی سے سوال کیا۔ سمپل گیم ہے خالہ، جس پر بوتل رکے گی اسے ڈیئر کرنا ہوگا، ٹروتھ کی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا بتانے والا سچ بتا رہا ہے یا نہیں، اس لیے نو ٹروتھ اونلی ڈیئر۔ ٹھیک ہے چلو شروع کرتے ہیں، میں بوتل گھماؤں گی۔ مائرہ کی بات سنتے ورشا میز کے پاس زمین پر بیٹھتی بولی تو سب لوگ مسکراتے میز کے گرد زمین پر بیٹھے۔ آنی اور سعدیہ اماں ان سب کو چھوڑ کر اوپر کمرے میں چلی گئیں تاکہ ملازمہ سے ان کی پیکنگ کروا سکے۔ سب کو بیٹھتے دیکھ کر ورشا نے بوتل گھمائی تو وہ سیدھی جاتی ازلان پر رکی۔ ازلان بھائی، آپ کا ڈیئر ہے کہ آپ اپنی فیلنگ سردارنی سے شیئر کریں، مگر شاعری کی زبان میں، عام زبان میں نہیں۔ تفصیل نہیں، فقط اتنا سن لو، میں تنہا ہوں اور وجہ تم ہو۔ ہائے کاش کوئی مجھے بھی ایسے بولتا۔ سردارنی، اگر آپ بھائی کو کوئی جواب دینا چاہیں۔ میرا کی بات سنتے ازلان نے فوراً سے شعر جھاڑا تو میرا مسکراتے بولی، جس پر مائرہ نے اس کے سر پر چپت لگائی اور فوراً بولی تو سیم نے نفی میں سر ہلایا۔ کتنی ظالم عورت ہو تم سردارنی، بیچارے کا دل ہی رکھ لیتی، وہ تو پہلے ہی ان کے پاس ہے، اب اور کتنا رکھیں۔ نور کی بات سنتے بیا فوراً بولی تو سب نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ سیم نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر ورشا نے دوبارہ بوتل گھمائی جو سیدھی آتی بیا پر رکی۔ بیا، تمہارا ڈیر یہ ہے کہ تم نے ساحل بھائی کو منانا ہے تاکہ وہ صبح تمہیں اپنے ساتھ کراچی نہ لے کر جائیں۔ انہوں نے نہیں ماننا، بہت ڈھیٹ ہے یہ، رہنے دو، بحث کا فائدہ نہیں۔ اگر آپ ڈیر سے منع کریں گی یا اسے مکمل نہیں کریں گی تو آپ کو ایک سچ بولنا ہوگا۔ ورشا کی بات سنتے بیا فوراً بولی تو میرا نے مسکراتے جواب دیا، جس پر بیا نے ہاں میں سر ہلاتے اجازت دی۔ تو آپ یہ بتاؤ، شادی سے پہلے آپ کو ساحل بھائی پسند تھے یا نہیں؟ کوئی اور سوال؟ نہیں اسی کا جواب دو، نہیں تو اب سزا ملے گی۔ میرا کی بات سنتے بیا فوراً بولی تو ورشا نے مسکراتے جواب دیا، ہاں پسند تھے۔ بیا منہ بناتی بولی تو میرا، مائرہ اور ورشا نے ہوٹنگ کی، جبکہ باقی سب مسکرانے لگے۔ پھر ورشا نے بوتل گھمائی تو وہ سیدھی جاتی سیم پر رکی۔ سردارنی، آپ کا ڈیئر ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ ارے سن تو لو۔ تمہارا ڈیئر میں ہرگز نہیں سنوں گی میرا، کیونکہ تمہارا ڈیئر تمہارے فیورٹ ازلان بھیا سے کنیکٹڈ ہوگا، اسی لیے نو، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، میں سچ بول دوں گی۔ میرا بھی بولنا ہی شروع ہوئی تھی کہ سیم اس کی بات کاٹتی بولی، جس پر میرا نے پریشانی سے جواب دیا تو سیم فوراً بولی، جس پر میرا نے منہ بنایا، اچھا چلو سچ بتاؤ، آپ نے کہا تھا آپ نے لاسٹ ٹائم سگریٹ تب پی تھی جب آپ نے کسی کو چائے کا ٹائم دیا تھا اور وہ تو نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ کوئی اور شخص آیا تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ شخص کون تھا اور آپ نے ایک دم سے سگریٹ پینا کیسے چھوڑی؟ اسے ایک نہیں دو سوال کہتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں سردارنی، جواب دے دیں گی۔ مائرہ کی بات سنتے ورشا فوراً بولی تو مائرہ نے مسکراتے جواب دیا۔ پھر سب لوگ سیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ جسے ٹائم دیا تھا چائے کا وہ تو نہیں آیا تھا، البتہ اس کی جگہ میری رائیول کمپنی ذیشان موٹرز کے مالک ذیشان خان کا اکلوتا بیٹا زین خان آیا تھا، اسی کام کے لیے جس کے لیے ازلان آنا چاہتا تھا، مگر وہ آیا نہیں تھا۔ اس دن زین خان سے کافی بحث ہوئی تھی میری، اور پھر اس نے میرے گھر بھی رشتہ بھیجا جسے میں نے ٹھکرا دیا، مگر میری ہمیشہ سے ایک عادت رہی ہے، میں جس بھی نئے شخص سے ملتی ہوں اس کا بائیو ڈیٹا ضرور چیک کرتی ہوں، اور میں نے ازلان کا بائیو ڈیٹا بھی چیک کیا تھا، جس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ایک ISI کا ایجنٹ ہے۔
جبکہ رحمان صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا فوج میں ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مزید پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ISI ایجنٹس کو اپنی پہچان چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تب ہی مجھے اذلان کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلا۔ ان کی ناپسند چیزوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اسے سگریٹ اور اس جیسے حرام چیزیں پسند نہیں۔ جب میں نے یہ بات پڑھی میں اس وقت بھی سگریٹ پی رہی تھی، اور اس بات کو پڑھنے کے بعد میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ وہ ایک لڑکا ہو کر اس طرح کی چیزوں سے بہت دور ہے اور انہیں ناپسند کرتا ہے، جبکہ میں ایک ایسے شخص کے پیچھے خود کو برباد کر رہی ہوں جس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں اب؟ بس اس وقت میں نے اپنا سگریٹ والا ہاتھ نیچے کیا اور اس کے بعد آج تک کبھی سگریٹ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یعنی آپ نے سگریٹ پینا چھوڑا بھی تو اذلان بھائی کی وجہ سے؟ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ سیم کی بات سنتے میرا فوراً بولی تو سیم نے کندھے اچکاتے یوں جواب دیا کہ جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ جبکہ سیم کی یہ بات سنتے سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ پھر ورشا نے دوبارہ بوتل گھمائی تو وہ عفان پر جا کر رکی۔ عفان بھائی، آپ ورشا آپی کے لیے کوئی گانا گائیں، ایسا گانا جس سے آپ کی فیلنگز بیان ہوں، ہم بھی تو دیکھیں آپ اپنی وائف سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرا کی بات سنتے عفان نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا تو سب لوگ عفان کی طرف متوجہ ہوئے۔ عشق کی سازشیں، عشق کی بازیاں، ہارا میں کھیل کے دو دلوں کا جوا، کیوں تو نے میری فرصت کی، کیوں دل میں اتنی حرکت کی، عشق میں اتنی برکت کی، یہ تو نے کیا کیا، پھروں اب مارا مارا میں، چاند سے بچھڑا تارا میں، دل سے اتنا کیوں ہارا میں، یہ تو نے کیا کیا، ساری دنیا سے جیت کے میں آیا ہوں ادھر، تیرے آگے ہی میں ہارا، کیا تو نے کیا اثر، میں دل کا راز کہتا ہوں جب جب سانسیں لیتا ہوں، تیرا ہی نام لیتا ہوں، یہ تو نے کیا کیا، میری باہوں کو تیری سانسوں کی جو عادتیں لگی ہیں ویسی جی لیتا ہوں اب میں تھوڑا اور، میرے دل کی ریت پہ آنکھوں کی جو پڑے پرچھائی تیری پی لیتا ہوں تب میں تھوڑا اور، جانے کون ہے تو میری میں نہ جانوں یہ مگر، جہاں جاؤں میں کروں میں وہاں تیرا ہی ذکر، مجھے تو راضی لگتی ہے جیتی ہوئی بازی لگتی ہے، طبیعت تازی لگتی ہے، یہ تو نے کیا کیا، میں دل کا راز کہتا ہوں کہ جب جب سانسیں لیتا ہوں، تیرا ہی نام لیتا ہوں، یہ تو نے کیا کیا، دل کرتا ہے تیری باتیں سنوں، سودے میں ادھورے چنوں، مفت کا ہوا یہ فائدہ، کیوں خود کو میں برباد کروں، فنا ہو کے تجھ سے ملوں، عشق کا عجب ہے قاعدہ، تیری راہوں سے جو گزری ہے میری ڈگر، میں بھی آگے بڑھ گیا ہوں ہو کے تھوڑا بے فکر، کہو تو کس سے مرضی لوں، کہوں تو کس سے عرضی لوں، ہنستا اب تھوڑا فرضی ہوں، یہ تو نے کیا کیا۔ گانا سن کر ورشا کی آنکھوں میں چمک ابھری اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ، ہلکی سی شرماہٹ کے ساتھ عفان کے سامنے بیٹھی اس کا گانا سنتی رہی، جبکہ اذلان خاموشی سے اٹھتا وہاں سے باہر لون کی طرف بڑھا۔ سب لوگ عفان کے گانے میں اتنے مصروف تھے کہ کسی نے اس کو وہاں سے جاتے محسوس نہ کیا، جبکہ اذلان کو وہاں سے جاتا دیکھ کر سیم بھی خاموشی سے اٹھتی اس کے پیچھے بڑھی۔ میں دل کا راز کہتا ہوں کہ جب جب سانسیں لیتا ہوں، تیرا ہی نام لیتا ہوں، یہ تو نے کیا کیا، کیوں تو نے میری فرصت کی، کیوں دل میں اتنی حرکت کی، عشق میں اتنی برکت کی، یہ تو نے کیا کیا، پھروں اب مارا مارا میں، چاند سے بچھڑا تارا میں، دل سے اتنا کیوں ہارا میں، یہ تو نے کیا کیا۔ سیم جیسے ہی باہر آئی تو اسے سامنے ہی اذلان اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندھیرے میں کھڑا نظر آیا، کالے ٹراؤزر پر کالی ہوڈی پہنے یوں کھڑے وہ اندھیرے میں اندھیرے کا ہی حصہ لگ رہا تھا، جبکہ سیم بھی کالے ٹراؤزر پر کالی شرٹ پہنے، لال رنگ کی چادر پیچھے سے دونوں کندھوں سے آگے کو ڈالے، ایک پلو الٹی سائڈ کے کندھے پر ڈالے، سینے پر ہاتھ باندھے اس کے ساتھ وہیں آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، اٹھ کر باہر آ گئے؟ بس ویسے ہی یا اپنی بہن کی خوشی نہ دیکھ سکے؟ سیم کے اچانک سوال پر اذلان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً بولا تو سیم نے سوال کیا، جس پر اذلان نے نظر اپنے جوتے پر گاڑتے نفی میں سر ہلایا۔ میں بھلا کیوں اپنی بہن کی خوشی نہیں دیکھ سکتا؟ وہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، بس میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جس شخص کو میں بچپن سے پسند کرتا آیا ہوں، جو بچپن سے میرا دوست ہے، وہی میری بہن کی پسند بن جائے گا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میری بہن اتنی بڑی ہو گئی کہ اس نے خود کے لیے کسی کو پسند کر لیا اور اب وہ اس کی بیوی ہے۔ میں خوش ہوں اس بات سے، مگر مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ڈر کس بات سے لگ رہا ہے؟ میں جانتا ہوں عفان بہت اچھا ہے، مگر مجھے ڈر لگتا ہے اگر اس نے انجانے میں ہی صحیح میری بہن کو دکھ دیا یا میری بہن اس کی وجہ سے روئی تو میں عفان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے ورشا سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی عزیز نہیں، اپنی ذات بھی نہیں۔ اذلان کی بات سنتے سیم نے سوال کیا تو اذلان فوراً بولا، جس پر سیم ہلکا سا مسکرائی اور اذلان کو دیکھنے لگی۔ فکر مت کرو، عفان بہت اچھا ہے، وہ ورشا کا بہت خیال رکھے گا۔ موم اور بابا کو بتایا عفان اور ورشا کے بارے میں؟ نہیں ابھی نہیں، کراچی جا کر بتا دوں گا۔ ویسے بھی آج بابا سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اور موم ایک ہفتے کے لیے کینیڈا جا رہے ہیں، پھر ماموں کی فیملی کے ساتھ ہی واپس آئیں گے اگلے ہفتے۔ جب واپس آئیں گے تو بتا دوں گا، تب تک میں کوشش کروں گا کہ ورشا کی جان عالم سلطان سے چھوٹ جائے۔
اور تم نے یہ سوچا کہ کراچی جا کر ورشا کہاں رہے گی، رحمان ولا میں یا عفان کے گھر میں؟ کیونکہ ابھی تک تو وہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں۔ سیم کی بات سنتے اذلان نے ہاں میں سر ہلایا تو سیم نے سوال کیا، جس پر اذلان نے فوراً جواب دیا تو سیم ہاں میں سر ہلاتی بولی، جس پر اذلان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ obviously وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گی، اور کہاں رہے گی؟ وہ میری بیوی ہے اور ہم دونوں اب بھی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، تو کراچی جا کر الگ گھروں میں کیوں رہیں گے؟ اس سے پہلے اذلان کچھ بولتا عفان، جو اذلان اور سیم کو لاؤنج میں نہ پا کر ان کے پیچھے لان میں آیا تھا، سیم کی آخری بات سنتے فوراً بولا تو سیم اور اذلان دونوں ایک جھٹکے سے مڑے، جبکہ عفان کی بات سنتے اذلان خاموش ہو گیا۔ کامن سینس کی بات ہے عفان، تم دونوں اب بھی اکٹھے رہ رہے ہو تو کراچی جا کر بھی ایک ساتھ ہی رہو گے۔ میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کہ موم اور بابا کینیڈا جا رہے ہیں ایک ہفتے کے لیے، ایسے میں اذلان گھر میں اکیلا ہو جاتا، بس اس لیے پوچھا۔ وہ اکیلا کیسے ہوگا؟ بیا اور ساحل رحمان ولا میں ہی رکیں گے، اور پھر تم بھی تو وہیں پر ہوگی، صرف ایک دیوار کا ہی تو فاصلہ ہے، پھر اذلان اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی میں اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا ہوں، مجھے میرے گھر والوں سے ورشا کو ملانا ہے، یہ ضروری ہے کیونکہ ورشا کو اب ساری زندگی وہیں رہنا ہے میری فیملی کے ساتھ، وہ اب میری فیملی کا حصہ ہے۔ بالکل، میں، بیا اور ساحل ہوں گے اذلان کے پاس، تم ورشا کو لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں اذلان؟ سیم کی بات سنتے عفان فوراً بولا تو سیم نے مسکراتے جواب دیا، اور پھر اذلان سے پوچھا تو اذلان نے چونک کر سیم کو دیکھا، جس پر سیم نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا تو اذلان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اذلان کو ہاں میں سر ہلاتا دیکھ کر عفان خاموش ہو گیا۔ ہمیں صبح کراچی کے لیے نکلنا ہے، اب تم جاؤ آرام کر لو، ہم دونوں بھی بس آرام کرنے ہی جا رہے ہیں۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ سیم کی بات سنتے عفان ہاں میں سر ہلاتا بولا تو سیم نے مسکراتے جواب دیا، جس پر عفان واپس حویلی کے اندر کی جانب بڑھا تو اذلان نے سیم کو دیکھا۔ اذلان، اب عفان صرف تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا بہنوئی بھی ہے، اور آنی کہتی ہیں کہ صرف لڑکیوں کو گھر نہیں بسانا پڑتا بلکہ لڑکیوں کی فیملیز کو بھی ساتھ گھر بسانا پڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ ورشا اپنے گھر خوش رہے تو تمہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ عفان کو تمہاری ایسی کوئی بات بری نہ لگے جو عفان اور ورشا کے درمیان لڑائی کا سبب بنے۔ تم دونوں بچپن کے دوست ہو، میں جانتی ہوں، مگر اب تمہیں اپنی دوستی کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کے گھر کا بھی سوچنا ہوگا اور عفان کا خیال کرنا ہوگا۔ اب تم بھی سو جاؤ، صبح ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ سیم کی بات سنتے اذلان نے ہاں میں سر ہلایا، نظریں ابھی تک اپنے جوتوں پر تھیں تو سیم مسکراتی بولی، جس پر اذلان نے اسے دیکھتے مسکراتے جواب دیا تو سیم بھی اندر کی جانب بڑھی، جبکہ اذلان ایک گہرا سانس لیتا رخ واپس موڑتا پہلے والے سٹائل میں کھڑا ہو گیا، جبکہ سیم اور اذلان کو یوں لان میں بات کرتا اور پھر اذلان کو خاموشی سے سر ہلاتا عفان اپنی کھڑکی سے دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے عفان واپس نیچے اذلان کے پاس جاتا ورشا کمرے میں آتی بیڈ پر بیٹھی اور عفان کو دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ، واپس کراچی جانے کے لیے تیار ہو؟ تیار؟ میں تو شکر کر رہی ہوں میری عالم سلطان سے جان چھٹے گی۔ ورشا کی بات سنتے عفان اس کی طرف دیکھتا بولا تو ورشا نے مسکراتے جواب دیا، جس پر عفان بھی ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، مگر کراچی جا کر تمہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہنا ہوگا، جانتی ہو نا تم؟ جی جانتی ہوں، شادی کے بعد لڑکیاں سسرال میں ہی رہتی ہیں، پتہ ہے مجھے، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ویسے ہی، سو جاؤ، صبح کراچی کے لیے نکلنا ہے۔ عفان کا سوال سنتے ورشا فوراً بولی اور پھر پریشانی سے سوال کیا تو عفان نے مسکراتے جواب دیا، جس پر ورشا ہاں میں سر ہلاتی اپنے کپڑے لیتی واش روم میں گھسی، جبکہ عفان آتا خاموشی سے بیڈ پر لیٹا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ورشا آتی بیڈ کی دوسری طرف لیٹی تو عفان نے ہاتھ بڑھاتے لائٹس آف کی اور پھر کروٹ لیتا ورشا کو اپنے حصار میں لیتا آنکھیں موند دیا، جبکہ دوسری جانب اذلان کی ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی۔ اسے اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب رحمان صاحب اور شہلا کو عفان اور ورشا کی شادی کا پتہ چلے گا تو ان دونوں کا کیسا ری ایکشن ہوگا۔ یہی بات اسے پریشان کیے ہوئے تھی اور اسی وجہ سے نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ نوٹ: ناول میں لکھی گئی ہر بات فکشنل ہے۔ اصل زندگی میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہماری آنے والی زندگی میں کیا ہوگا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اس رب العالمین کے پاس ہے۔ اصل زندگی میں ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی نشانیاں نہیں ملتی جس سے ہمیں ہماری آنے والی زندگی کا پتہ چل سکے۔ اور جہاں تک رہی بات ہمزاد کی، تو یہ میں نے کہیں پر پڑھا تھا، اس لیے لکھا ہے۔ اصل میں ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، اس لیے ناول کو صرف اور صرف فکشن سمجھیں اور تفریح کے لیے پڑھیں۔ جزاک اللہ۔